अरशद पप्पू के नाम से लोग कांपते थे। कौन था ये अरशद पप्पू? अरशद पप्पू इंसानों के स्लॉटर हाउस में ज़िबा करने वालों में से। अरशद पप्पू ने अपनी जिंदगी का आगाज बड़ी छोटी उम्र से वहशतनाक कार्रवाइयों से। दुनिया का हर वो जुर्म जो किसी भी मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी है वो उस घर में पाया जाता। हाजी लालू वो शख्स था जिसकी मर्जी से पोस्टिंग्स ट्रांसफर हुआ करती थी। वहाँ पे इलाका के पुलिस ऑफिसर्स भी पैसे दिया करते थे। रहमान तो अंदर था, तो बाहर अरशद पप्पू ने अपनी सल्तनत बना ली। रहमान के बाद अरशद पप्पू का होल्ड हो गया लियारी। ये इतना पावरफुल हो गया कि रहमान डकैत को फरार होना पड़ा और वो बलूचिस्तान चला गया। अरशद पप्पू के साथ ही गिरफ्तार होना शुरू हो गए और इसमें सबसे ज्यादा हेल्प की पुलिस ने, क्योंकि वो रहमान डकैत को मजबूत करना चाहते थे। ये उसको गिरफ्तार करते हैं। तीसरी मंजिल पे अपार्टमेंट था, छलांग भी नहीं लगाई जा सकती। वहां से उतार के नीचे लेके आते हैं, उनको हथकड़ियां लगाते हैं, आंखों पे पट्टियां बांधते हैं और ले जाते हैं लियारी। उजैर बलोच के पास। उजैर बलोच के पास। यानी पुलिस उजैर बलोच के लिए काम कर रही थी। यस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक बज़मी और आप देख रहे हैं सुनो पॉडकास्ट। नाज़रीन, लियारी गैंग वॉर के दो बड़े और मरकजी किरदार रहमान डकैत और अरशद पप्पू, जो कभी दोस्त थे, वो दुश्मन कैसे बन गए, दोनों का अंजाम कैसा हुआ, क्या साजिशें बुनी गई, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सीआईए ऑफिसर ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब। अच्छा अवान साहब, अरशद पप्पू वो शख्स जो रहमान डकैत का पहले दोस्त था और उसके बाद एक खौफ की अलामत बना और लियारी में ये जंग एक अरसा चलती रही और अरशद पप्पू के नाम से लोग कांपते थे। कौन था ये अरशद पप्पू? अरशद पप्पू इंसानों के स्लॉटर हाउस में ज़िबा करने वालों में से था, जहां पे इंसानों को स्लॉटर किया जाता था। अरशद पप्पू वो बेरहम इंसान था कि जो शायद अपने सगे भाई को भी कत्ल कर सकता था। अरशद पप्पू ने अपनी जिंदगी का आगाज बड़ी छोटी उम्र से वहशतनाक कार्रवाइयों से किया। अरशद पप्पू बचपन में आंख खोलते ही एक ऐसे घर में तरबियत पाया कि जहां अगवा बराए तावान, डकैती, भत्ताखोरी, मनशियात फरोशी, गर्ज के दुनिया का हर वो जुर्म जो किसी भी मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी है वो उस घर में पाया जाता। ये घर हाजी लालू का घर था। ये घर था जी हाजी लालू का घर। लाल हाजी दीन लालू उर्फ के लालू। हाजी इसकी लालू भी कोई हिस्ट्री है लालू की? जी मैं वही अर्ज करने लगा हूं कि हाजी लालू के 7 बेटे थे। अच्छा। हाजी लालू लियारी नदी के एक पार और रहमान डकैत का बाप हाजी दादल, हाँ लियारी नदी के इस पार। ठीक है, यानी दो रियासतें चल रही थी दूसरे लफ्जों में। जी। और ये दोनों जो थे ये अपने अपने इलाका के बेताज बादशाह थे, क्राइम के वो डॉन थे कि जिन्हें हकीकी मानों में डॉन कहा जा सकता उधर है। हाजी दादल के घर अरशद पप्पू पैदा होता है और यहाँ पे 1972 में अरशद पप्पू पैदा होता है हाजी लाल दीन उर्फ लालू के घर, और 1976 में रहमान डकैत या रहमान बलोच पैदा होता है हाजी दादल के। 96 में? नो 76। अच्छा 76 में ये रहमान डकैत पैदा होता है और 72 में ओके पप्पू पैदा होता है। ठीक है, 4 साल का डिफरेंस। इन दोनों साहबान के, ये जो लाल दीन उर्फ लालू और ये जो दादल है, इन दोनों के कारोबार एक थे। अच्छा, इत्तेफाक था, इत्तेहाद था दोनों में, तो कारोबार एक थे। दोनों के जराइम की सल्तनत अलग चल रही थी और कारोबार इकट्ठे थे। दोनों सियासी पुष्टपनाही में थे। एक ही पार्टी की पुष्टपनाही थी? मल्टीपल पार्टीज की पुष्टपनाही में थे। ये बाद में जाके फिर 2 पार्टीज की पुष्टपनाही शुरू हुई। अब ये जो अरशद पप्पू था, ये चूंकि बचपन से अग्रेसिव था, लेकिन रहमान डकैत का बेस्ट फ्रेंड था। अच्छा, अरशद पप्पू ठीक है, उसका बड़ी था। हाजी दादल गिरफ्तार हो जाता है। अच्छा जी, हाजी दादल जो है वो गिरफ्तार होता है और उसके बाद उसको जेल मुंतकिल कर दिया जाता है। जेल में किसी बीमारी के बायस दादल का इंतकाल हो जाता है। ठीक है। ये जो रहमान डकैत है, आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा। इसके बारे में और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी आपने यकीनन देखे होंगे। रहमान डकैत भी
اپنے کام کا ماسٹر تھا، گردے والا، بھرپور بدماش تھا، اور اس کے کام جو تھے وہ حاجی لال دین لالو کو اتنے پسند تھے کہ وہ یہ چاہتا تھا اول سطح پہ ہی کہ یہ بچہ جو ہے یہ میرے پاس آنا چاہیے. یعنی ارشد پپو کا والد چاہتا تھا ہاں، کہ یہ بچہ بھی میرے پاس میرے آئے پاس. کیونکہ اس میں دل گردہ ہے. دل گردہ ہے. فائنلی اب والد فوت ہو گیا تو یہ جو رحمان ڈکیت ہے یہ، یا رحمان بلوچ، یہ حاجی لالو کے شرن میں چلا گیا، ٹھیک اس کا ہے. بچہ بن گیا، سرپرستی مل گئی ہے. سرپرستی مل گئی، اور اس نے اس کو باقاعدہ طور پہ اپنا بیٹا بنایا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ حاجی لالو نے اپنے بیٹے یاسر عرفات اور رحمان بلوچ کی ایک ہی گھر میں شادی کی، 2 سگی بہنوں سے. اچھا، شادی وغیرہ بھی حاجی لالو نے کی. حاجی لالو نے کی. اور اب جو دوسری جانب ایک اور شخص ہے جس کا نام ہے بابو ڈکیت، یعنی لیاری ندی کے اس پار، لیاری ندی کے نارتھ میں. ٹھیک ہے، جہاں پر پہلے حاجی دادل کی حکومت تھی. نو، حاجی دادل ایک پار ہے، لالو ایک پار ایک ہے، پار ہے. اور اس کے دوسری جانب یہ 3 تین مختلف سائیڈیں اسٹیٹس بنتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو بابو ڈکیت ہے، یا اس کو آپ جو بھی کہہ لیں، یہ رائیول تھا. یہ دونوں کا رائیول تھا، حاجی یہ دادل اور دونوں ٹھیک کا ہے، رائیول کیونکہ تھا. دونوں کی دوستیاں تھیں جی، آپس میں. ٹھیک جی. ہے. یہ 3 سلطنتیں چل رہی تھیں. لالو یہ چاہتا تھا کہ میں اتنا سٹرونگ ہو جاؤں، چونکہ اس نے جتنی کاروائیاں تھیں نا رحمان ڈکیت کی وہ ساری دیکھ رکھی تھی. وہ جانتا تھا کہ یہ اتنا اگریسو اور اتنا دلیر ہے کہ اگر یہ میرے ساتھ ہوگا، میرا بچہ ہوگا، تو پھر ہم لے دے جائیں گے ہر چیز. ہاں، کراچی پہ کنٹرول ہوگا. کراچی پہ کنٹرول ہوگا. کراچی میں آپ جانتے ہیں مستقل قومی مصیبت ایک بہت بڑی چلی آ رہی ہے عرصہ دراز سے، اور دوسری جانب آپ کی ایک اور بہت بڑی سیاسی جماعت، ان کے درمیان ایک مسلسل اول سے ہی مڈ بھیڑ ہے، اور وہ کبھی بھی نہیں سلجھ سکی. آلدو بوتھ پارٹیز جو ہیں وہ بیٹھتی ہیں اسمبلی میں، لیکن اسمبلی کے باہر ان کے کچھ معاملات مختلف ہیں، مفادات ہیں. تو یہ جو حاجی لالو ہے، حاجی لالو بھی ان مفادات سے فائدہ حاصل کر رہا تھا. ایون آپ کے لیے شاید یہ بات نہیں ہو، لیکن نہیں، آپ ایک اینکر پرسن ہیں، میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، جرنلسٹ ہیں. حاجی لالو وہ شخص تھا کہ جس کی مرضی سے پوسٹنگز ٹرانسفرز ہوا کرتی. یہ ایس پی لیول تک پوسٹنگ ٹرانسفر کا اس کے پاس حق تھا، اور جرگا ہوا کرتا تھا. شیرشاہ قبرستان ہے، ایک قبرستان ہے، وہ مطلب آپ اسے قبرستان کہہ لیں یا اس کو ایک آپ ایریا کہہ لیں. اس علاقہ میں باقاعدہ ایک محفل لگا کرتی تھی، باقاعدہ ایک جرگا ہوا کرتا تھا. جیسے اسے آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ جرگا ایسا تھا کہ جس میں فیصلے ہوا کرتے، پنچایت لگی تھی. پنچایت لگتی تھی، اور اس پنچایت میں پیسوں کا حساب کتاب ہوا کرتا تھا. مجھے شرم آتی ہے یہ بیان کرتے ہوئے. یہ کس قسم کے پیسے تھے؟ جو بھتہ، منشیات فروشی کے جو چھوٹے چھوٹے ان کے کارٹل کا حصہ تھے، ان کی جو ریکوریز ہوتی تھیں، اور پھر ان کے درمیان جو چپکلش ہوا کرتی تھی، اس کو لے کے فیصلے وہاں ہوا کرتے تھے. اور میں نے، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا، کہ میرے لیے یہ باعث شرم ہے کہ وہاں پہ علاقہ کے پولیس آفسرز بھی پیسے دیا کرتے تھے. اچھا، جو تعینات ہوتے تھے کہ جتنا کمایا ہے وہ لے کے آؤ اس کی ایک ذاکر اے ایس آئی ہوا ہے. مجھے تو ذاکر کا کردار، یا میرے خیال میں شاید پہلی دفعہ آپ کے سننے میں آیا ہوگا، ذاکر ایک اے ایس آئی تھا جو ہمیشہ سے لال دین عرف لالو کے ایریا میں تعینات رہا. اور وہ مطلب 7ویں کے بعد 8واں بیٹا تھا رحمان ڈکیت، اور 8ویں سے پہلے 7 بچوں سے پہلے بیٹا تھا ذاکر. ذاکر بھی حاجی لال دین عرف لالو کا بیٹا بن چکا تھا. اور تمام تر اس کے جو معاملات تھے ان کو لک آفٹر بھی کرتا تھا، اور پولیس کی ڈیوٹی بھی کرتا تھا. لیکن اصل میں وہ لالو کی ڈیوٹی کرتا تھا. اب یہ ہے نا حیرت کی بات، میرے لیے تو کم از کم حیرت کی بات ہے. یہاں پہ میں یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ ہم لوگ پنجاب کو لے کے بڑے پروگرامز دیکھتے رہتے ہیں جس میں گینگ وار کا ذکر ہوتا ہے.
پنجاب میں اگر کوئی گینگ وار ہوئی ہے تو وہ کچا کے علاقہ میں ہوئی ہے. آلدو یہ سب کی سب جتنے بھی گینگسٹرز جن گینگسٹر نے سر اٹھایا ان میں پنجاب کی یہ خوش نصیبی ہے, پنجاب کی خوش بختی ہے کہ وہ انڈیویجولز تھے. باقاعدہ منظم کو گینگ نہیں تھا. اچھو چھیدی اینڈ کمپنی اور اس طرح کے, اور جو اسٹوڈنٹ لیڈرز بھی کچھ ہوئے وہ سب انڈیویجولز تھے. ارشد امین چودھری, عاطف چودھری, یہ سب یہ پولیٹیکل شرن میں تھے. پولیٹیشنز ان سے فائدے حاصل کرتے رہے, الیکشنز میں فائدے حاصل کرتے رہے, اور مختلف نوعیت کی مخالفتوں میں بھی فائدے حاصل کرتے, جیسے اچھو اور چھیدی تھے ان سے بھی فائدے حاصل کیے جاتے رہے. لیکن وہ گینگ وار نہیں تھی. گینگ وار, یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ پنجاب پولیس نے کوئی گینگز جو ہیں وہ پنپنے نہیں دیے. پنجاب پولیس نے جب گینگ کو سر اٹھاتے دیکھا تو اسے کچل دیا. ایک زمانے میں گینگز جنم لینے لگے تھے جن میں حنیفہ بابا وغیرہ یہ سارے نام آپ نے یقیناً سن رکھے ہوں گے. تو پنجاب پولیس کو یہ ایک مطلب اعزاز حاصل ہے کہ پنجاب پولیس نے کچل دیا. پنجاب پولیس نے دوسرے اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے, اس کو مینیج کرنا. کراچی والے لاہور کو گاؤں کہتے ہیں, اور انفیکٹ یہ ہے بھی. لاہور کی سطح پہ اگر آپ غور کریں اپنے رائٹ لیفٹ آمنے سامنے تو آپ کو سب کا ہی پتا ہے. آپ کسی علاقے میں بھی چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کا اپنا مل جاتا ہے. تو یہ ایک ایسی ٹیریٹری ہے, یہ ایک ایسا ولیج ہے کہ جہاں پہ جانتے ہیں سب لوگ ایک دوسرے کو, اور یہاں پہ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے کہ کچھ چھپ کے گینگز چلائے, وہ سامنے آ جاتا ہے. اور پھر گرپ بھی ہے پنجاب پولیس, گرپ بھی ہے پنجاب پولیس کی. اب یہ معاملات جو ہیں, یہ جو پپو ارشد پپو بہت اچھا دوست, بہت پیارا دوست, رحمان ڈکیت کا, اور حاجی لالو کا بیٹا بنا ہوا, یاسر عرفات کا رحمان ڈکیت سانڈو ہے, سمدھی ہے. ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ جب قتل و غارت, بدماشی, گنڈا گردی, بھتہ خوری یہ سب عروج پہ پہنچ چکا ہے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بزمی صاحب کہ حکومت کے لیے باعث شرمندگی بن جاتا ہے کہ آوازیں اٹھنے لگتی ہیں, سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس پہ شور مچانا شروع کر دیتی ہیں, اور پھر اس کو نارملائز کرنے کے لیے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اب انہیں روکا جائے. اب یہ جو لالو ہے اس کے چونکہ پولیس کی سطح پہ بھی پولیٹیکلی بھی یہ اتنا قریب تھا, یہ اتنا ان کانٹیکٹ تھا, یہ اس کی اتنی گرپ تھی کہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں ارشد پپو بھی چاہیے اور رحمان بھی چاہیے اور یاسر عرفات بھی چاہیے. یعنی 3 لوگ چاہیے انتظامیہ کو, پولیس کو. اور حاجی لالو پلاننگ کے تحت ان شرائط پہ رحمان کو, پپو کو اور یاسر عرفات کو گرفتار کروا دیتا ہے. یاسر عرفات ذہن میں رکھیے کہ وہ پپو کا بھائی ہے, کہ ان کو کسی فیک انکاؤنٹر میں نہیں مارا نہیں جائے گا, اور ان کو لک آفٹر کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب کیا ہوتا ہے, اب یہ ہوتا ہے جناب کہ یہ جیل گئے. اس سے پہلے جو معاملات طے ہوئے تھے, جیل جانے سے پہلے جب ان کا جوائنٹ بزنس شروع ہوا, ارشد پپو, یاسر عرفات اور رحمان ڈکیت جب یہ مل کے کام کرنے لگے تو سلطنتوں کے مالک بن گئے. اور یہاں پہ ایک جو سب سے بڑا کانٹا تھا جو نکالا گیا, وہ کانٹا تھا بابو ڈکیت. اچھا, بابو ڈکیت کو سبق سکھایا گیا یا مار دیا گیا؟ مار دیا گیا. اور انہوں نے مارا یہ پولیس کے ذریعے؟ اچھا, رحمان ڈکیت نے بابو کو مارا. اس کی جو وجوہات, اس نے اپنی ماں کو بھی مارا. رحمان ڈکیت اپنی سگی والدہ کو بھی قتل کیا. اسے کہتے ہیں کہ ناجائز تعلق کا الزام بابو ڈکیت کے ساتھ. اچھا, بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ رحمان ڈکیت جو بابو کا ایکچوئل بیٹا تھا. نہیں. اچھا, ایسا نہیں. وہ ونڈرفل, بڑا پوائنٹ آپ نے دیا ہے. یہ ایک آواز تھی کہ جو حاجی دادل تھا وہ شاید فٹ نہیں تھا, اور رحمان ڈکیت انہی ناجائز تعلقات سے جنم لینے والا, لیکن یہ اس کی تصدیق نہیں ہو سکی. میں اس بات کو تسلیم. اور رحمان ڈکیت نے جب اپنی ماں کے بارے میں یہ سب کچھ سنا تو بجائے دنیا کو چپ کروانے کے لیے اس نے ماں کو خاموش کر دیا, اور پھر فائنلی بابو ڈکیت کو بھی خاموش کر دیا.
اب یہ جو بابو ڈکیت کو خاموش کیا نا سر، یہ حاجی لال دین عرف لالو، یاسر عرفات، ارشد پپو، ان لوگوں کے لیے احسان عظیم تھا۔ وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ رحمان نے یہ جو کام کیا ہے، اور مین وائل میں وہ رحمان کا چچا بھی قتل ہو جاتا ہے تو بابو اس سے ڈکیت کے۔ اس سے بابو تو پھر ڈکیت گروپ کیا؟ ہاں اس سے تو پھر تینوں ٹیریٹریز میں صرف حاجی لالو کی حکومت قائم ہو گئی، اب حاجی لالو کیونکہ از دا باس۔ ارشد پپو بھی اس کے ہاتھ میں ہے، یاسر عرفات بھی اس کا بیٹا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو رحمان ڈکیت ہے وہ بھی بیٹا بن گیا ہے۔ بیٹا بن گیا ہے۔ تو ندی کے تینوں اطراف، لیانی ندی کے، یہ حاجی لالو حکومت کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ جو ایک فاؤل پلے ہوا حاجی لالو کی جانب سے، وہ یہ ہوا کہ جو کچھ معاملات طے ہوئے، یہ اس میں مجھے نا ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی ہاں، کہ گرفتار ہوتے ہیں ٹیپو ٹرکاں والا، حنیفہ اور بابا۔ ہاں وہ ایک قتل کا الزام لگتا ہے بالکل، وہ ایک موچی کو قتل کیا تھا جو۔ اس میں۔ جو حنیفہ بابا ہیں وہ جیل میں رہ جاتے ہیں، اور ٹیپو باہر آ جاتا ہے۔ ٹیپو کی ضمانت کروا لی جاتی ہے، آل دو بعد میں رحمان وہ اس کی حنیفہ بابا کی بھی ضمانت کروا لی ہوئی، جاتی لیکن تب تک وہ دوسرے کیمپ میں چلے گئے تھے۔ ایک زہر جنم لے چکا تھا۔ ہاں، ایگزیکٹلی اس میں رحمان ڈکیت کی بیل نہیں ہوتی، اور بیل نہ ہونے کی جو دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یاسر عرفات پہ جو کیس بنایا گیا، ارشد پپو پہ جو کیس بنایا گیا، وہ اس نوعیت کے کیس نہیں تھے۔ جو رحمان ڈکیت پہ بنایا گیا۔ رحمان پہ جو ویپنز کا کیس بنایا گیا، تو ان دنوں میں وہاں پہ ایک اسپیشل لا انفورس تھا کہ ویپنز کی بیل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ اب رحمان نے اپنے طے شدہ، مجھے واپس آنا پڑے گا کہ جب یہ گینگ سٹارٹ ہوا جس میں رحمان شامل ہوا اور وہ حاجی لالو کے شرن میں آیا، اس کا وہ بغل بچہ بنا، تو وہاں پہ ایک بات طے ہوئی تھی کہ حاجی لالو جو ہے وہ ایک بینک کا کردار بھی ادا کرے گا، ایک تجوری کا کردار بھی ادا کرے گا۔ جتنی بھی آمدنی ہوگی ان اپنے بچوں کی بھی اور رحمان کی بھی، وہ محفوظ رہے گی حاجی لال دین عرف لالو کے پاس۔ ٹھیک ہے۔ اب کچھ ذرائع یہ بتاتے ہیں، اور جو میری ریسرچ ہے اس میں بھی یہ ہے کہ وہ تقریباً کوئی کروڑ سوا کروڑ روپیہ رحمان کا حاجی لالو کے پاس جمع ہو چکا تھا اس دور میں۔ اور اب رحمان کا یہ تقاضا تھا کہ میرا ہی پیسہ مجھ پہ خرچ کر کے ضمانت کروا دی جائے۔ ضمانت کروائی جائے اور باقی مجھے دے دیا جائے۔ یہاں پہ لال دین عرف لالو انکاری ہو گیا۔ کہیں نہ کہیں حاجی لال دین لالو جو تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ رحمان کو تھوڑا کمزور کر دیا جائے۔ یہ وہ کہتے ہیں نا دو منہ والا سانپ بن چکا تھا، تو وہی چاہتا تھا کہ اس کو تھوڑا سا اس کی پرواز ذرا بڑھ گئی ہے، پرواز ذرا بڑھ گئی ہے، تو اس کو تھوڑا کمزور کر دیا۔ اب حاجی لالو جب انکار کر دیتا ہے تو رحمان جو تھا نا اس کو بنیادی طور پہ فیسلٹیز حاصل تھی جیل کے اندر۔ اس کو بی کلاس ملی ہوئی تھی، اس کو بڑا 5 اسٹار کچہری لایا جاتا تھا، اور کہا تو یہ جاتا ہے کہ وہ سٹی کورٹ سے فرار ہو گیا تھا رحمان، لیکن اس کے پس پردہ کچھ اور حقائق ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ حقائق یہ ہیں کہ رحمان جب پیشی پہ جاتا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ جیل سے آنے اور واپس جانے کا ایک وقت مقرر ہے۔ رحمان اپنی فیملی سے ملنے جایا کرتا تھا، سٹی کورٹ سے وہ گھر جاتا تھا۔ یہ پریکٹس ہے، یہ میں نے پریکٹس دیکھی ہوئی ہے۔ یہ ساری نفری بھی وہاں جاتی تھی؟ نفری کون سی؟ 2-3 ساتھ ملازم جاتے ہوں گے جو اس کے ساتھ آتے تھے۔ اچھا، اسی دوران پھر ان کو مار کے وہ بھاگا تھا رحمان؟ مارا نہیں اس نے، اچھا نہ، وہ گھر جاتا تھا اور روٹین سے جاتا تھا۔ ہاں، اس پرٹیکولر دن جس دن وہ فرار ہوا ہے وہ گھر پہ ہی تھا۔ یہ بھی باہر کھابے کھا رہے تھے بیٹھے ہوئے گھر کے اندر ہی، پولیس والے۔ تو وہ فرار ہو گیا۔ اب جب جانے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا جی کہ چلیں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو فرار ہو گیا۔ کون کون ملوث ہوگا، کس کس سطح پہ یہ جو ایک فیسلٹی دی گئی تھی، لہذا اس بات کو پھر سٹی کورٹ سے فرار کی شکل دی گئی۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ گئے؟ یعنی یہ نہیں بتایا گیا کہ گھر سے فرار ہوا ہے، وہ بس فرار ہو گیا، فرار ہو گیا، وہ اس کو کچہری سے فرار قرار دیا گیا، رپٹ یہ لکھ دی گئی۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے۔ اب فائنلی جب یہ فرار ہو گیا تو اس نے بڑی کوشش کی واپس پاؤں جمانے کی۔ اب جو یہ ارشد پپو ہے، یاسر عرفات ہے،
یہ پورے کا پورا گینگ. یہاں پہ گینگز کی کچھ مینٹالٹی کے بارے میں عرض کر دوں. گینگز کی بزمی صاحب مینٹالٹی یہ رہی ہے کہ جو پاور میں ہے, جو پولیٹیکلی سرپرستی میں ہے, جو اتھارٹیز کے ساتھ بھی اچھے تعلقات میں ہے, تو گینگ اس کا ہے. بالکل صحیح, گینگ اس کا ہے. اس کا ہے. تو ظاہر ہے رحمان تو اندر تھا, تو باہر ارشد پپو نے اپنی سلطنت بنا لی. اپنی سلطنت بنا لی. تو رحمان کے بعد ارشد پپو کا ہولڈ ہو گیا لیاری پہ. رحمان جب واپس آیا اس نے بڑی کوشش کی کہ مجھے واپس میری جگہ مل جائے, لیکن اب ارشد پپو کے منہ کو خون لگ چکا تھا. ارشد پپو وہاں کا بے تاج بادشاہ بن چکا تھا. اور یہ اپرچونٹی وہ گنوانا نہیں چاہتا وہ تھا. نہیں گنوانا چاہتا تھا. بالکل صحیح ہے. اس نے رحمان کو جگہ نہیں بنانے دی. رحمان پہ پیدر پہ حملے ہونے شروع ہو گئے, پیدر پہ. اور یہ سارے ارشد پپو نے کرا. ارشد پپو پیدر پہ حملے. اب ہم نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک اور کردار ہے. وہ کون سا ہے؟ اس کا نام ہے عزیر بلوچ. ہاں, عزیر بلوچ, جو بعد میں اس کا سربراہ بنا فرینڈز آف لیاری کا اور اس تنظیم کا. ایک بات تصدیق ہو گئی کہ بابو ڈکیت جو ہے وہ پپو کا کیا دھرا ہے. ارشد پپو کا کیا دھرا ہے. ثابت ہو گیا یہ کسی دس وے اور اندر. یہ ثابت ہو گیا کہ بابو ڈکیت کو ارشد پپو نے مارا ہے. ارشد پپو نے مارا ہے یا مروایا ہے. عزیر بلوچ ایک انتہائی شریف آدمی تھا. یونیورسٹی میں جاتا تھا؟ نہیں سر, ہاسپٹل میں وارڈ بوائے کا کام کرتا تھا. عزیر بلوچ. اس کا کوئی کردار نہیں تھا. وہ نہ کسی گینگ میں شامل تھا, نہ وہ کوئی بدماش تھا, نہ وہ کوئی گنڈا تھا. وہ اپنے باپ کی محبت میں اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے گینگ وار میں شامل ہوا. صحیح. اب یہ جو ارشد پپو ہے یہ اتنا پاورفل ہو گیا کہ رحمان ڈکیت کو فرار ہونا پڑا لیاری سے, اور وہ بلوچستان چلا گیا. اب یہ رحمان ڈکیت کا بلوچستان کا جو ہے نا وہ پیریڈ شروع ہو جاتا. اس بیچ میں بے شمار چھوٹی چھوٹی لڑائیاں جاری رہیں لیاری کے اندر. جو باقیات تھی رحمان کی, جو شامل نہیں ہو رہا تھا, وہ چھوٹے چھوٹے ان کو ٹارگٹ کیا جانے لگا. اب بھرپور طریقے سے رحمان ڈکیت یا رحمان بلوچ کو نشانہ بنانے کی جو ایک ٹھان لی تھی ارشد پپو نے, اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا. اچھا, ارشد پپو سے مارنا چاہتا تھا رحمان بلوچ کو؟ جی بالکل. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ باہر کیوں آ گیا؟ اس کو جیل میں ہی رکھنا چاہتے تھے اور لیاری پہ حکومت کرنا چاہتے تھے. اب وہ یہ چاہتا تھا کہ ایسا ہی ہو. چچا بھی مار دیا, پھر اور اس طرح سے رشتہ دار مار دیے, تو وہ ایک اس قسم کی دشمنی بن گئی کہ اب ارشد پپو بھی بدلہ لینے والوں میں سے تھا. رحمان نے بھی ایسی کاروائیاں کی, قتل و غارت کا بازار گرم کیا, اور اپنی ذاتی دشمنی میں یا ادروائز جب وہ لالو نے پیسے نہیں دیے, ٹھیک ہے نا, تو یہ دونوں آپس میں دشمنی شروع ہو گئی. لالو کے پیسہ نہ دینا, اس کی بیل نہ کروانا, ارشد پپو کا لیاری پہ قبضہ کر لینا, یہ رحمان کے لیے ناقابل برداشت تھا. وہ لیاری کے جہاں پہ لوگ سلوٹ کرتے تھے اسے, اس کو اس کے ہاتھ چومتے تھے رحمان کے, وہیں سے اس کو بھاگ کر جانا پڑا. ایران چلا گیا تھا یہ رحمان جو مصدقہ ذرائع ہیں ان کے مطابق بلوچستان چلا گیا. یعنی اپنا علاقہ چھوڑ دیا. وہ لیاری کے جہاں پہ اس کے والدین رہے, وہ لیاری کے جہاں اس نے آنکھ کھولی, اور جہاں پہ اس کا توتی بولتا تھا, وہ رحمان ڈکیت کے خلاف ہو گیا. اور صرف ارشد پپو کی وجہ سے. جی بالکل. اب رحمان کے جو ساتھی تھے, جو چھوٹے چھوٹے اس کے ساتھی تھے, ان کو لقمہ اجل بنایا جانے لگا, ان کو ٹارگٹ کیا جانے لگا. بات یہاں بھی رکی نہیں, بات اس سے آگے بڑھی. رحمان کے ایک جانب انور بھائی جو اس کے قریبی عزیز تھے, اس کی بیوی کے رشتہ دار تھے, اس کو پپو نے مار دیا. ٹھیک. اسی طرح سے وہ جو تھے خاندانی دشمنی, ہر خاندان کا قریبی دور کا عزیز اس کو ٹارگٹ کیا جانے لگا. اب یہ وہ وقت تھا کہ سندھی, بلوچی, اردو سپیکنگ, یہ سارے گینگ جو تھے یہ آپس میں رابطے میں تھے, اور ان کی آپس میں ایک شدید ترین مخالفت
قتل و غارت اور اعلیٰ درجے کی قتل و غارت کہ جس کو آپ کوئی مثال نہیں دے سکتے کہ وہ ایسی تھی کہ جس کو دیکھا مار دیا, جس کو دیکھا اٹھا لیا. یہ وہی دور ہے کہ جب کراچی کی سڑکوں پہ خون بہتا تھا. جی, اب وہ وقت آ گیا کہ پپو اور رحمان ڈکیت جو ہے ان کی دشمنی لیاری تک محدود نہیں رہی, ندی کے اس پار ندی کے اس پار, اب یہ پورے کراچی میں پھیل چکی ہے دونوں کی دشمنی. دونوں کی دشمنی. اب بزمی صاحب صورتحال یہ ہے کہ جب ارشد پپو کے لوگ مارے جانے لگے تو پھر یہ جو تھا رحمان, اس کا چچا تھا, وہ بڑا اس کا قریبی رشتہ دار, اس کو ارشد پپو نے قابو کر لیا, اسے حب سے اغوا کر لیا حب سے, کیونکہ ارشد پپو بلوچستان تھا. ارشد پپو بھی اس کا بھی آنا جانا تھا بلوچستان. اب یہ جب اس کو اس کے چچا کو حب سے اغوا کیا تو پھر کیا کیا ارشد پپو نے, اس پہ کیا بے تحاشا تشدد, رحمان ڈکیت کے چچا پہ. اور اس حد تک تشدد کیا کہ پھر اس کی ویڈیوز بھی بنائیں, اور آن کال تھا رحمان اس وقت, اور دکھایا بھی, اور اس کے وہ تشدد دکھایا بھی اور وہ سنوایا بھی, اور پھر اس کے چچا سے رحمان سے بات بھی کروائی گئی. تو ایسا کیوں کر رہا تھا وہ؟ تاکہ وہ اس کو ذہنی طور پہ ٹارچر کر رہا تھا رحمان ڈکیت کو کہ دیکھ میں کتنا پاورفل ہوں, اگر تو نے میرے عزیز مارے ہیں تو پھر میں بھی ہوں. عدلے کا بدلہ ہے, دونوں ایک دوسرے کے خاندان کے قریبی لوگوں کو مار رہے ہیں, قتل عام ہو رہا ہے, اور وہ قتل عام عروج پہ ہے. اب یہاں پہ رحمان کی ٹیلی فون کال آن لائن اس کے چچا کو ارشد پپو نے قتل کر دیا. اچھا, یعنی ارشد پپو ہر حال میں رحمان کے گرد گھیرا تنگ کرنا چاہتا تھا, پہلے اس کے قریبی لوگوں کو اڑایا اور اس کے بعد اس کے سگے چچا کو. اب یہاں پہ ایک اور بندہ اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے, فیض اور فیضو ماما جسے کہتے تھے. فیضو ماما. یہ جو فیضو ماما ہے یہ کبھی حاجی لالو کا دستے راست ہوا کرتا تھا, اس کے ساتھ کام کرتا تھا, ہاتھ بٹاتا تھا, نہ بھتہ وصول کرتا تھا, ٹرانسپورٹ سے بھتہ وصول کرتا تھا. یہ سارے حاجی لالو کا انتقال ہو جاتا ہے نا, حاجی لالو کے انتقال کے بعد, ارشد پپو کے ڈاؤن فال کے بعد, رحمان کے ان پاور آنے کے بعد, یہ فیضو ماما جو ہے یہ رحمان کا دستے راست بن جاتا ہے. چونکہ رحمان ڈکیت کا کاروبار جو ہے نا یہ اب پھیل رہا ہے, وہ پاورفل ہوا چلا جا رہا ہے, اور وہ اس حد تک پاورفل ہو گیا کہ اس نے ٹرانسپورٹ سے بھی بھتہ وصول کرنا شروع کر دیا. اب یہاں پہ پپو نے بے شمار کوشش کی کیا کرنے کی, کہ یہ فیض جو ہے فیضو یہ میرے ساتھ شامل ہو جائے, یہ میرا پارٹنر بن جائے جیسا کہ یہ دستے راست تھا میرے والد کا. لیکن فیضو اس بات پہ نہیں مانا. ٹھیک ہے, وہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا رحمان ڈکیت کو. فیضو کو ارشد پپو نے قتل کر دیا, اور بیچ چوراہے قتل کیا اسے. جی. اب سر یہ فیضو کون ہے؟ فیضو دستے راست ہے رحمان کا. فیضو دستے راست بھی ہے رحمان کا, اور عزیر بلوچ کا باپ بھی ہے. اچھا, یہ ٹرانسپورٹ کا کام کرتے تھے؟ یہ ٹرانسپورٹ کا کام نہیں کرتا تھا, ٹرانسپورٹ سے جگہ ٹیکس لیتے تھے, پرچی. اوکے, یہ آپ نے دیکھا ہوگا, یہ بلکہ سنا بھی ہوگا کہ اڈا ٹیکس. ہاں, اور ایک پرچی تھما دیتے ہیں اور پیسے لے لیتے ہیں. اس میں اصولی طور پہ تو یہ ان کی پشت پنائی ایک طرح سے, کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, کوئی پولیس کیس بنے گا, یا کوئی اور معاملہ ہوگا تو ہم آپ کو بالکل لک آفٹر کریں. بالکل صحیح ہے. اور پھر گاڑیوں کو لائن اپ کرنا, گاڑی باری سے پہلے نہ آ جائے, باری سے بعد میں نہ, مطلب ان کی پوری مینجمنٹ کرتے تھے, اور اس مینجمنٹ پہ یہ اڈا ٹیکس لیا کرتا تھا. خود سے کوئی اتنا بڑا ٹرانسپورٹر نہیں تھا. اس کو قتل کر دیا ارشد پپو نے. اس سے قبل بابو ڈکیت کو رحمان نے قتل کیا ارشد پپو کی معاونت سے, یا ارشد پپو نے قتل کیا رحمان کی معاونت سے. بابو ڈکیت قتل ہو گیا تو ارشد پپو کے قریب ترین آ گیا رحمان, بالکل ایسے, اور وہ شرن میں بھی چلا گیا, لاڈلا بھی بن گیا حاجی لالو کا. محبت بڑھ گئی, پورے کا پورا خاندان بابو ڈکیت کے قتل کے بعد محبت میں آ گیا
کس کے؟ رحمان کی. رحمان محبت میں آ گیا, ان کا لاڈلا بچہ بن گیا بابو ڈکیت کے قتل کے بعد, کہ وہ احسان مند ہوئے. بالکل. اور پھر تربیت بھی دی, حاجی لالو نے تربیت بھی دی رحمان ڈکیت کو, پوری کی پوری ٹریننگ رحمان ڈکیت کی. یعنی کرائم کی ٹریننگ باقاعدہ حاجی لالو نے دی رحمان ڈکیت کو. وہ اپنے بچوں سے اتنا کرائم نہیں کروانا چاہتا تھا, اس سے کروانا چاہتا تھا, اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا. اب جناب والا, یہ جو تھا نا جی عزیر بلوچ, یہ ایک ہاسپٹل میں کام کرتا تھا, ایک وارڈ بوائے کے طور پہ. یہ اپنے باپ فیض محمد اور فیضو کے دکھ میں, اس کے درد میں, یہ رحمان کے ساتھ مل جاتا ہے آگے بدلہ لینے کے لیے. اولین سطح پہ اس کا ایک پیادہ, ایک کارکن کے طور پہ, لیکن بعد ازاں یہ عزیر بلوچ بھی بے تاج بادشاہ بنا ہے. جیسے حاجی لالو نے رحمان کو تربیت دی تھی, اب ویسے رحمان نے عزیر بلوچ کو تربیت دی. ٹھیک ہے, یعنی وارڈ بوائے سے اس کو اپنے گینگ میں شامل کیا. اور اس کے بعد چونکہ وہ فیضو ماما کا بیٹا تھا, وفادار تھا عرصے سے, تو اس پہ سب سے زیادہ یقین اور ٹرسٹ کیا رحمان بلوچ نے. اب وقت گزرتا گیا, عزیر بلوچ بھی پاورفل ہوتا چلا گیا, لیکن ابھی بھی لیاری پہ ارشد پپو کا راج ہے, اور وہ لیاری کا بے تاج بادشاہ ہے. وہ مسلسل رحمان کے ساتھیوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اچھا, ارشد پپو نہیں رک رہا, وہ مسلسل پوری پاور میں ہے. اور وہ کہتے ایک ایک دن میں 10-10 لوگوں کو مارا اس نے. سر وہ بھی وقت آیا کہ جب ایک ایک دن میں 10-10 لوگوں کو مارا ارشد پپو نے. جی. اور رحمان ڈکیت کا اس وقت کوئی خوف نہیں تھا اسے, کوئی خوف نہیں. اور سارا لیاری جو ہے وہ صرف ارشد پپو سے کانپتا تھا. جی. یہ جو ارشد پپو ہے, اب اس پہ برا وقت آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مسلسل قتل و غارت شروع ہو گئی, ندیوں میں لاشیں ملنے لگیں, بوری بند لاشیں ملنے شروع ہو گئی, ڈرل مشین سے سوراخ کیے, تو پھر حکومت حرکت میں آئی اور یہ فیصلہ ہوا کہ ارشد پپو کو گرفتار کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور چونکہ ارشد پپو جو ہے وہ درد سر بن چکا تھا حکومت کے لیے. جی. اولین سطح پہ یہ فیاض خان ہے, ایس ایس پی کراچی. وہ لیاری کا ان کو بہت تجربہ تھا. ٹھیک ہے. لیاری کا ایریا جو تھا وہ, اس میں ان کی انفارمیشن نیٹ ورک بھی بڑا اسٹرانگ تھا, اور وہ وہاں پہ ایک مانے ہوئے پولیس افسر تھے. ایک تو تھے نا چودھری اسلم وغیرہ, یہ بھی فیاض خان جو تھے ایس ایس پی, ان کا بھی وہاں پہ اچھی خاصی پوزیشن تھی. فیاض خان صاحب کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ ارشد پپو کو گرفتار کرو. انہوں نے اپنا نیٹ ورک پھیلایا. جب انہوں نے اپنا نیٹ ورک پھیلایا تو اولین سطح پہ ارشد پپو کے جو ساتھی تھے وہ گرفتار ہونے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے جی. ارشد پپو کے ساتھی گرفتار ہونا شروع ہو گئے, اور اس میں سب سے زیادہ ہیلپ کی پولیس نے, کیونکہ وہ رحمان ڈکیت کو مضبوط کرنا چاہتے تھے. ارشد پپو ابھی گرفتار نہیں ہوا, باقی ساتھیوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا, گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا پولیس نے. یہ ارشد پپو جو ہے یہ ایک کلعدم تنظیم, ایک انٹائے پاکستان تنظیم کی شرن میں چلا گیا, جو علیحدگی پسند تنظیم تھی بلوچستان میں, یہ ان کی شرن میں چلا گیا. ٹھیک ہے. وہاں پہ اس نے کہا کہ جا کے میں بھی بلوچ ہوں, میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ بات ایسے ثابت ہوئی کہ یہ جو فیاض خان ایس ایس پی تھے, ان کو انفارمیشن ملی کہ یہ وہاں ہے بلوچستان میں. انہوں نے ریڈ کنڈکٹ کیا. وہاں پہ پولیس کا ایک بڑا زبردست قسم کا انکاؤنٹر ہوا. یہ ارشد پپو گرفتار نہیں ہو سکا, لیکن ارشد پپو فرار ہو کے کہیں چھپ گیا یا جہاں بھی چلا گیا, ارشد پپو ابھی برسر اقتدار واپس نہیں آ رہا. ارشد پپو کا زوال ہے. اچھا, اور اسی دوران جو رحمان تھا وہ واپس آیا کہ نہیں آیا؟ ابھی رحمان واپس نہیں, ابھی رحمان واپس آ گیا ہے. ٹھیک ہے. رحمان واپس آیا ہے تو ارشد پپو چلا گیا. رحمان کو واپس لایا گیا. اوکے. بہت سی سیاسی جماعتوں نے رحمان سے روابط قائم کیے اور اسے اپنا ساتھی بنانے کی کوشش کی, اور پھر وہ ایک بڑے مشہور ہوئے ہیں, کوئی ایک ڈان تھے, انڈر ورلڈ ڈان, شعیب خان. شعیب خان, شوٹر,
شعیب خان نے بھی رحمان ڈکیت سے رابطہ قائم کیا، اس کو کروڑوں کا فائدہ دینے کی جو ہے وہ آفر کی، ادھر سے پولیٹیکل پارٹیز نے بھی سپورٹ کی اور رحمان ڈکیت نے انکار کر دیا۔ پولیٹیکل پارٹیز کی شرح میں رہا، لیکن شعیب خان کو تو بلنٹلی انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، چونکہ اس کو یہ جو رحمان تھا اس کو یہ علم تھا کہ یہ وہ ہے کیا اس کو کہتے ہیں ایجنسیز کا بندہ ہے، یہ ایجنسیز کا بندہ ہے۔ رحمان ڈکیت بھی کوئی ابھی پولیس کی گڈ بکس میں نہیں ہے، جیسے ارشد پپو گڈ بکس میں نہیں ہے تو رحمان بھی نہیں ہے، لیکن رحمان کو وقتی طور پہ اسٹرینتھن کیا جانا تھا تاکہ ارشد پپو کو نکیل ڈالی جا سکے۔ جی، اب جناب یہ جو رحمان ڈکیت ہے فائنلی یہ پولیٹیکل شرن میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بلاسٹ ہوا تھا کراچی میں، تو وہاں بی بی صاحبہ شہید کو بچا کے رحمان ڈکیت ہی لے کے گیا تھا بلاول ہاؤس تھا، اور یہ سیکیورٹی انچارج تھا ان کا، یہ پولیٹیکلی بھی اسٹرانگ ہو رہا تھا، اور یہ سیکیورٹی انچارج بلکہ سیکیورٹی سپروائزر تھا، اور اس وقت تو فریفتہ ہو گئی تھی بی بی ان پہ، بے شک کیونکہ اس نے جان بچائی تھی۔ اب جتنا ارشد پپو کا گینگ تھا، میں نے اولین سطح پہ عرض کیا نا کہ یہ جو گینگسٹرز ہیں ان کی سائیکی یہ ہے، ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جو پاور میں ہے، جو پولیٹیکلی سپروائز ہو رہا ہے، پولیٹیکلی اس کو سہارا ملا ہوا ہے، اس کے ساتھ رہنا ہے۔ تو ارشد پپو کا سارا گینگ جو ہے یہ بکھر کے رحمان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ بالکل صحیح، یہاں پہ سرپرست بھی موجود ہے، یہاں پہ پولیٹیکل سپورٹ بھی ہے اور پولیس بھی نہیں پوچھتی، تو وہاں پہ ارشد پپو کی طرف جو ہے وہ یہ معاملات نہیں تھے۔ جی، رحمان ڈکیت اب اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ وہ سیاسی میدان کا بھی بادشاہ بن گیا ہے، اور اس نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ بھی کیا۔ ابھی الیکشن لڑنے کا بزمی صاحب فیصلہ نہیں کیا، لیکن یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اس کو اس کی ضرورت ہے۔ پھر آ جاتے ہیں 2008 کے الیکشن، جس میں رحمان ڈکیت کی وجہ سے پیپلز پارٹی الیکشن نہیں لڑتی، جیت جاتی ہے سر، سپورٹ کرتا ہے 2008 کے الیکشن۔ رحمان ڈکیت اچھا پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہا تھا، ان کا دستے راز بن گیا تھا، بی بی کا گن مین، وہ سارے سلسلے، رحمان برسر اقتدار آ گیا ہے، لیاری کا بیتاج بادشاہ بن گیا ہے، اور پورا لیاری اس نے پیپلز پارٹی کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ اور ارشد پپو اس دوران ساری ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہا تھا، یہ مشاہدہ کر رہا تھا، لیکن وہ وہاں پہ تھا نہیں، ہی واز آؤٹ۔ اچھا، اب جناب اس میں یہ بڑی تصدیق شدہ بات ہے، یہ ڈینائی نہیں کی جا سکتی کہ پیپلز پارٹی کی اس ون میں، اس کامیابی میں اس کا رحمان ڈکیت کا ہی کردار تھا۔ ایم کیو ایم بھی اسمبلی میں تھی، پیپلز پارٹی بھی اسمبلی میں تھی، یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اسمبلی میں، لیکن باہر ان کی جنگیں تھیں، جب کولیجن سیٹ اپ بنا تھا باہر ان کی لڑائیاں جاری تھی۔ رحمان پیپلز پارٹی امن کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا، پیپلز امن کمیٹی کا لیاری کا چیئرمین بنا دیا گیا، اور پھر آپ نے ایک نام سنا ہوگا زیڈ ایم بھی سرپرستی کر رہے تھے نا۔ زیڈ ایم نے تو ایک وقت میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو ہم رحمان کو ویپنز دے رہے ہیں یہ ہم کوئی چڑیاں مارنے کے لیے یا کوئی نشانے بازی کے لیے نہیں دے رہے، یہ پاور کے لیے دے رہے ہیں۔ اور وہ وقت آ گیا کہ رحمان بلوچ کے گینگ ممبرز کو اندھا دھند ویپنز کے لائسنس جاری کیے گئے، اور یہ کیے کس نے؟ پیپلز پارٹی نے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا تھا۔ اور باقاعدہ میرے لیے بھی یہ بڑی حیران کن بات تھی، باقاعدہ رحمان بلوچ نے ایک وہ بنائی، آرمی بنائی اپنی پرائیویٹ، ایک باقاعدہ اس نے ٹیم بنائی جس کو یونیفارم پہنایا گیا، لائنوں والی شرٹ اور 6 پاکٹس کی پینٹ اور لیٹسٹ ویپن دے دیا گیا۔ یہ رحمان ڈکیت کی ایک ایسی فورس بن گئی کہ جس کو مافیا گینگ کہا گیا، اور اس گینگ کو موٹر سائیکل، اچھا کھانا، پیسے، ویپنز، تمام تر سہولیات دی گئیں، اور وہ پھر یہ تھا وہ دور جب رحمان ڈکیت آپے سے باہر ہو گیا۔ ظاہر ہے وہ تو پکڑا نہیں جا رہا تھا، رحمان ڈکیت اب اتنا پاورفل ہو گیا بزمی صاحب کہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی خطرہ بن گیا،
اور یہ پیپلز پارٹی نے کب سنف کیا کہ یہ خطرہ بن گیا ہے کہ جس یہ وقت 2008 کے الیکشنز کے بعد جب اس کو ایم کیو ایم کے اگینسٹ استعمال کیا جانا تھا, اور پھر اس نے کراچی ٹکٹ آپریشن کا بھی ہوا تھا, مطالبہ کر دیا تھا. کراچی آپریشن ہوا تھا, ہاں جی, سنا ہوگا آپ نے کراچی آپریشن. 2 آپریشنز بڑے ہوئے. کراچی آپریشن جو بڑا کراچی آپریشن پہلا آپریشن ہوا تھا, اس میں الزامات عائد ہونے شروع ہو گئے تھے. یہ رحمان ڈکیت پہ نہیں, پیپلز پارٹی حکومت وقت پہ. تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے, ان الزامات کو بیلنس کرنے کے لیے رحمان ڈکیت نے اپنی فورس بنائی. رحمان ڈکیت نے اپنی فورس بنائی اور رحمان ڈکیت کو اس کارروائیوں کے لیے ایک ہراول دستے کے طور پہ استعمال کیا گیا. وہ جو ویپنز کی تقسیم, وہ موٹر سائیکلیں دینا, وہ یونیفارم پہنانا, ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایم کیو ایم کے مقابلے میں رحمان ڈکیت کو پاورفل کرنا تھا, اسٹرینتھن کرنا تھا, انتہائی ضروری تھا. بالکل صحیح. اب رحمان ڈکیت جو ہے نا جی, ہم ذکر کر رہے ہیں ارشد پپو کا, لیکن اس کی بات مکمل نہیں ہوتی جب تک رحمان ڈکیت کا ذکر نہ ہے. یہ سائڈ بائی سائڈ, کیونکہ ان کی آپس میں رائیولری تھی, پہلے دوست تھے, یہ سائڈ بائی محبت آخری درجے کی, بیسٹ بڈیز, اور اب بیسٹ دشمن. اب وہ وقت ہے کہ رحمان ڈکیت یا رحمان بلوچ, آپ اسے جو بھی کہہ لیجئے, وہ اتنا پاورفل ہو گیا کہ اب وہ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں آ گیا. کیونکہ پیپلز پارٹی نے اسے ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا تھا, اور اس نے ریلی بھی کی تھی, بہت بڑا جلسہ بھی کیا تھا لیاری میں. پیپلز پارٹی الیکشنز میں آتی ہے, ایم کیو ایم الیکشنز میں آتی ہے, بلدیاتی الیکشن ہے, اور جیتتا کون ہے؟ رحمان ڈکیت کا گروپ. اچھا, پیپلز پارٹی ہار جاتی ہے. تو پیپلز پارٹی نے اس وقت پتہ لگا لیا کہ اب یہ ہمارے سامنے کھڑا ہوگا. اب سر جب یہ رحمان بلوچ اتنا پاورفل ہو گیا اور درد سر بن گیا, اور ایک انڈیپینڈنٹ, دیکھیں نا جی, ریاست کے اندر ریاست چلا رہا تھا, اس نے اپنی فورس بنا لی تھی, اپنے رولز, اپنے قوانین, اور لیاری نوگو ایریا بن چکا تھا صرف رحمان ڈکیت کی وجہ سے. یہاں پہ فیصلہ کیا گیا کہ رحمان ڈکیت کو اب راستے سے ہٹانا ہے. اور ارشد پپو ابھی تک منظر نامے سے غائب تھا. ابھی تک ارشد پپو پاور میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, وہ آرام سے بیٹھا ہوا, آبزرو کر رہا ہے. وہ پاور میں نہیں آ رہا. اب یہاں پہ سر رحمان ڈکیت کو فیصلہ کیا گیا کہ راستے سے ہٹانا ہے. ایک دفعہ تو رحمان ڈکیت گرفتار بھی ہوا, آپ نے سنا ہوگا, وہ جو بھاگ گیا تھا پھر, جس میں آپ نے ذکر کیا کہ وہ گھر سے بھاگ گیا. نہیں, وہ گرفتار ہوا تھا, یہ چودھری اسلم گرفتار کر کے لے آئے تھے. اچھا, اس دوران بھی بھاگ گیا تھا. ان کے گھر سے بھی بھاگ گیا تھا, وہ جو نجی, جس نے گھر میں نجی سیل میں رکھا تو وہاں سے بھاگ گیا تھا. لیکن اب پلانڈ اٹیک ہوتا ہے رحمان ڈکیت پہ, اور بعض حلقوں کا یہ کہنا ہے, اور یہ بات ماننے میں بھی آتی ہے اگر آپ اس کو ماننا چاہیں, کہ جناب والا عزیر بلوچ مخبر ہو گیا تھا. یہ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں جی, کہ عزیر بلوچ نے مخبری کی پولیس کو رحمان ڈکیت کے بارے میں. رحمان ڈکیت کے ساتھ نیگوسیشن شروع ہو گئی کہ تم آ جاؤ سطح خیرہ. رحمان ڈکیت واز موونگ بٹوین بلوچستان اینڈ کراچی. چودھری اسلم نے منصوبہ بندی کے تحت اس کو پولیس اب اسے آپ فیک پولیس انکاؤنٹر کہیں, مشکوک پولیس انکاؤنٹر جو بھی کہیں, لیکن رحمان ڈکیت کا چیپٹر کلوز ہو گیا. چودھری اسلم نے رحمان ڈکیت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا, اور اب ایک نئے چیپٹر کا آغاز ہوتا ہے. اور وہ کیا ارشد پپو؟ نہ, وہ چیپٹر ہے عزیر بلوچ, جو آج بھی اپنی سزا کاٹ رہا ہے. عزیر بلوچ کو اب چیئرمین بنا دیا گیا پیپلز امن کمیٹی لیاری کا. ٹھیک سر, ارشد پپو ابھی بھی باہر ہے جی, منظر نامے پہ نہیں ہے. اب یہ جو عزیر بلوچ ہے, اس کی نسبت شاید کچھ ایسی یقین دہانیاں کروائی گئی ہوں گی, کچھ ایسے فیصلے ہوئے ہوں گے, کچھ ایسے معاہدے ہوئے ہوں گے کہ عزیر بلوچ جو ہے اس کو اگر پیپلز امن کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا جاتا ہے تو پھر عزیر بلوچ بغل بچہ رہے گا, جیسے کہیں گے ویسے مانے گا. لیکن عزیر بلوچ جو تھا نا, وہ رحمان ڈکیت کا شاگرد تھا, اور رحمان ڈکیت سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا. یہاں پہ عزیر بلوچ نے
پنجابی چ کہتے نا خیر کر دیتی. اس نے تو جناب کراچی کی ٹرانسپورٹ سے پیسے اور پھر پرچی بھتے کا جو رواج شروع ہوا, یہ بھی عزیر بلوچ نے شروع یہ کیا. بھی عزیر بلوچ کا تھا کہ پرچی جانی ہے اور پیسے آنے ہیں, پرچی جانی ہے اور پیسے آنے ہیں. یعنی عزیر بلوچ کا توتی بولنے لگا. سر یہ پھر ایسی صورتحال ہو گئی کہ عزیر بلوچ کی جہاں نہیں سنی جا رہی, مسافروں کو بسوں سے اتار کے قتل کیا جانے لگا. اچھا, ان کی شناخت چیک کر کے ان کو قتل موت کے کیا. گھاٹ اتارا جانے لگا. اور پھر وہ اپنے سانحہ شیر شاہ کا سنا ہوگا, جہاں پہ دکانداروں کو نکال کے قتل عام کیا گیا, قیامت برپا ہو گئی. یہاں پہ لیاری میں پولیس آپریشن شروع ہوا. ٹھیک ہے, لیاری میں پولیس آپریشن شروع کیا گیا, لیکن وہ پولیس آپریشن بند ہو گیا. کچھ ہی دن بعد بند ہو گیا. ایک ہفتے کے اندر اندر حالات بے تحاشا خراب تو تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو تھا نا عزیر بلوچ, یہ بہت ہی فاسٹ تھا. کننگ تھا یہ. کننگ سے زیادہ یہ فاسٹ بہت تھا. اس کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ یہ وہ تمام چیزیں حاصل کرنا چاہتا تھا جو رحمان ڈکیت نے یا ارشد پپو نے یا حاجی دادل نے یا حاجی لالو نے ایک مدت میں حاصل کی تھی. بالکل صحیح, جلدی آگے نکلنا یہ چاہتا جلدی تھا. آگے نکلنا چاہتا تھا, اور یہ چاہتا تھا کہ اب میں چیئرمین تو بن گیا ہوں, تو اب میں وہ سب کچھ حاصل کر لوں, دولت میں بھی اور پاور میں بھی, جو رحمان ڈکیت کے پاس تھا. اب سر یہ وہ وقت ہے کہ پولیس نے آپریشن بند کر دیا اور لوگوں نے پولیس کو رپورٹ کرنا چھوڑ دیا. اچھا, لوگ مرتے تھے, 20-25 لاشیں روز گرتی تھیں. یہ وقت آ گیا کہ لوگ پولیس کو رپورٹ ہی کرنا چھوڑ گئے کہ پولیس ہمارے لیے کیا کرے گی, پولیس تو کچھ بھی نہیں کرے گی. اب ایک فیصلہ کیا گیا. اب آپ خود اندازہ لگائیں, آپ سمجھدار آدمی ہیں, ہمارے ویورز بھی بہت سمجھدار ہیں, کہ یہ جو میں فیصلہ آگے آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ کیوں کیا گیا. ٹھیک ہے. یہ فیصلہ کیا گیا ارشد پپو کو منظر عام پہ لانے کا, یعنی اس کو سامنے لے کے آنا ہے. سامنے لے کے. ٹھیک ہے, پہلے جو فورسز رحمان ڈکیت کو سامنے لے کے آئی تھی. جی, ارشد پپو گرفتار ہو گیا نا, ہاں, وہ جیل میں تھا, وہ نہیں آ رہا منظر عام پہ, کہیں خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے جیل میں, اور اس کو رہا بھی نہیں کیا جا رہا. اس پہ دہشت گردی کے بھی کیسز چل رہے ہیں, بہت سے کیسز چلا دیے تاکہ چلا اندر دیے. رہے. وہ جو ادھر ایک ملک دشمن تنظیم تھی اس کے ساتھ بھی اس کے روابط ثابت ہو گئے, پھر انٹرنیشنلی کچھ ایسی انفارمیشنز وغیرہ کے بھی ثابت ہو گئے, تو وہ اب بیٹھا ہوا ہے جیل میں. 2012 میں تقریباً 1 سال کے بعد ارشد پپو کو رہا کر دیا گیا اور رہا کیا. کیسز ختم ہو گئے, اعلیٰ عدالتوں نے بری ڈیلز کر ہو گئیں. دیا, بیلز ہو گئیں, کوئی اس کے خلاف پیش نہیں ہوا, وہ سارے کے سارے معاملات ختم ہو گئے. اکثر میں تو مدعی خود پولیس ہو گئی. زیادہ تر میں پولیس تھی. 2 گروپس کی ضرورت تھی, 2 گروپس کی ضرورت تھی. ایک گروپ بہت پاورفل اور اس کا مد مقابل ہی کوئی نہیں, تو اس کو نمٹنے کے لیے, اس سے مقابلہ کرنے کے لیے بیلنس ضروری تھا. کچھ عرصہ تک تو کوشش کی جاتی رہی کہ عزیر بلوچ ہی سب کچھ کنٹرول کر لے گا, لیکن جب عزیر بلوچ آپے سے باہر ہو گیا تو پھر بیلنس کرنے کے لیے ارشد پپو کو منظر عام پہ لایا گیا. اور پھر ارشد پپو نے آ کے کیا کیا؟ ہاں یس سر, اب یہ جو رحمان کے بندے تھے اور جتنی بھی اس کی باقیات تھی وہ ساری کی ساری عزیر بلوچ کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ارشد پپو کا خاتمہ ہے سمجھے آپ, کیونکہ ارشد پپو کو وہاں پر وہ سپورٹ نہیں ملے گی, کیونکہ عزیر بلوچ بہت کننگ تھا, بہت تیز تھا. اس نے اتنی کوشش کی اپنے گینگ کو ری آرگنائز کرنے کے لیے کہ ہم اس پہ کافی دیر گفتگو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ وہ اپنے باپ کے علاقہ میں اپنے دیرینہ دوست, اپنے دیرینہ ساتھی, اپنے رشتہ داران, ان سب کو, لیکن عزیر بلوچ کا خوف اتنا تھا بزمی صاحب کہ سامنے نہیں آتا. ارشد پپو, اب ارشد پپو لیاری نہیں گھس سکا. اچھا, نہیں گھس سکا. وہ لیاری میں قدم رکھتا تھا تو فائرنگ ہو جاتی تھی, کیونکہ لیاری میں اس کے ساتھ کوئی نہیں دے رہا تھا, کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا, سارے عزیر بلوچ کے ساتھ. جی. اب یہ ہے کہ اس میں کوشش کی ایم کیو ایم نے ارشد پپو کا ساتھ دینے کی,
اس کو سپورٹ کرنے کی، لیکن ایم کیو ایم ٹارگٹ ہونا شروع ہو گئی. اچھا، یعنی وہاں پہ ایسا ماحول بن گیا تھا کہ جو بھی ارشد پپو کے خلاف ہوگا اس کو وہ نہیں چھوڑیں گے. نوجوان لڑکے قتل کیے جانے لگے. اتنا خون خرابہ ہوا شاہ صاحب، بزمی صاحب، اتنا خون خرابہ ہوا کہ معصوم جانیں ضائع ہونے لگیں. ایسے بے گناہ معصوم انوسینٹ لوگ قتل کیے جانے لگے جو صرف اردو بولتے تھے، صرف اردو بولنے کی بنیاد پر. وہ کسی تنظیم کا حصہ بھی نہیں تھے. ان کی قتل و غارت شروع ہو گئی. پھر ارشد پپو کا انجام کیا ہوا؟ ارشد پپو کے انجام کی طرف ہم آتے ہیں. اتنے معصوم لوگ مارے گئے بے تحاشا. اب وہ دن آتا ہے مارچ 2013، 17 تاریخ. یہ وہ دور ہے کہ عزیر بلوچ کا جو خوف ہے وہ پورے علاقے میں. اب وہ میں خوف کی آپ کو بتاؤں کہ صورتحال کیا ہے. خوف کی بزمی صاحب صورتحال یہ ہے کہ لوگ شام مغرب کی اذان سے کچھ وقت پہلے گھروں کو چلے جاتے ہیں. بازاروں میں خرید و فروخت بند ہو جاتی ہے. لیاری میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ سانپ سونگ گیا. کوئی رونق نہیں ہوتی لیاری میں. نو سر، کسی کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی. سب کو گھروں میں مقید رکھا جاتا تھا. یہ ہے وہ 17 مارچ 2013. یہاں پہ یہ جو ذاکر ہے، جو ایسے آپ بتا رہے تھے، ایسے ہی بتا رہے تھے، ارشد پپو کو پکڑنے کے لیے عزیر بلوچ کوشش کر رہا تھا. ایجنسیز بھی کوشش کر رہی، ایجنسیز کا لفظ استعمال کیا میں نے، پولیس بھی کوشش کر رہی تھی کہ ارشد پپو دوبارہ گرفتار ہو جائے، کیونکہ وہ بات نہیں بن رہی تھی، لہذا اس کی گرفتاری ضروری تھی. اب وہ جو مخالف گروپ ہے، جو عزیر بلوچ کا دست راست ہے، جو عزیر بلوچ سے محبت میں ہے، ان میں سے ایک شخص ہے وہ ذاکر، جو ASI ہے، جو حاجی لالو کا بیٹا، وہ پپو کا یار تھا. وہ سودا کرتا ہے پولیس سے بھی اور عزیر سے بھی. وہ کہتا ہے 2 کروڑ روپے دے دو، میں پپو پکڑوا دیتا ہوں. اچھا، پکڑوا دیتا ہوں، مارتا نہیں ہوں. نہیں، پکڑوا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. پولیس بھی کہتی ہے ٹھیک ہے کریں گے تمہارے ساتھ، لیکن ظاہر ہے پولیس نے 2 کروڑ کیوں دینا تھا. عزیر بلوچ کے پاس وہ جاتا ہے کہ جی مجھے 2 کروڑ روپے دے دو، میں تمہیں ارشد پپو کی انفارمیشن دے دیتا ہوں کہ وہ کہاں پہ ہے، کس جگہ پہ ہے. عزیر اس کو کہتا ہے کہ یار جاندی کر، گردے اس کے ختم ہو چکے ہیں، جگر اس کا ختم ہو چکا ہے، مرنے کے وہ قریب ہے، 1.5 مہینے میں اس نے ویسے ہی مر جانا ہے. پیسے کیوں لگاؤں میں اتنا پیسہ کیوں دوں؟ سر یہ پیسے کم ہوتے 25 لاکھ پہ آ جاتے ہیں. اوکے. اب 2 کروڑ سے 25 لاکھ روپے میں وہ مخبری دینے کے لیے تیار ہو گیا. ارشد پپو کی لالو کا بیٹا بنا ہوا وہ غدار. گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ذاکر 25 لاکھ میں پپو کو بیچ دیتا ہے اور بتا دیتا ہے عزیر کو کہ فلاں جگہ پہ موجود ہے. پپو اس وقت DHA میں، ڈیفینس کے ایریا میں، ایک فلیٹ میں، ایک اپارٹمنٹ میں ڈانس پارٹی ہو رہی تھی. جشن نمرود جاری تھا، تتلیاں ناچ رہی تھی، شراب و شباب کی محفل تھی. اور وہاں پہ کون کون تھا؟ وہاں پہ 3 لوگ انتہائی اہم تھے. ایک ارشد پپو، ایک یاسر عرفات اور ایک شیرا پٹھان. ٹھیک ہے. شیرا پٹھان دستے راست تھا، بڑا محبوب ساتھی تھا ارشد پپو کا. یہ وہاں موجود تھے اور ڈانس پارٹی ہو رہی تھی اور ان کو نہیں پتا کہ مخبری ہو چکی ہے. اب 2 متضاد چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ صرف پولیس تھی، اور ایک یہ ہے کہ عزیر کے ساتھی بھی تھے ارشد پپو کو مارنے کے لیے. جو وہاں پہنچے، دیکھیں، جو وہاں پہنچے مارنے کے لیے نہیں پہنچے، پکڑنے کے لیے پہنچے، گرفتار کرنے کے لیے پہنچے. یہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو ڈانس پارٹی ہو رہی تھی. یہ عموماً گینگسٹرز اور اس طرح کے جو کرمنلز ہوتے ہیں نا، یہ چوکھنات ہوتے ہیں. ارشد پپو کو پتہ چل جاتا ہے کہ نیچے پولیس ہی پولیس ہے، یا جو بھی بلیک ڈریس میں ہیں، نقاب والے، وہ ان کے پاس ویپنز بھی ہیں. بلکہ وہاں پہ ارشد پپو کو، یاسر عرفات کو اور شیرا پٹھان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے پولیس کی جانب سے. اسے کہتے ہیں تمہیں تھانے لے کے جائیں گے، تمہیں جیل بھیج دیں گے.
بس اتنا سا کام ہے. انکاؤنٹر نہیں کریں گے. انکاؤنٹر وغیرہ نہیں ہوگا, وہ خیر سرنڈر کر دیتا ہے, ورنہ شاید وہاں مقابلہ ہوتا, کراس فائرنگ ہوتی, لیکن وہ نہیں ہوتی. ارشد پپو گرفتار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہے ارشد پپو چاند خان نیازی, ایس ایچ او, جو ارشد پپو کو گرفتار کرتے ہیں وہ چاند خان نیازی تھے. چاند خان نیازی, اور ایک جاوید بلوچ, یہ بھی پولیس آفیسر ہے, ٹھیک ہے, ایس ایچ او ہے. یہ اس کو گرفتار کرتے ہیں, تینوں کو, ارشد پپو کو, یاسر عرفات کو, شیرا پٹھان کو. ان کو تیسری منزل پہ اپارٹمنٹ تھا, چھلانگ بھی نہیں لگائی جا سکتی تھی, وہاں سے اتار کے نیچے لے کے آتے ہیں, ان کو ہتھکڑیاں لگاتے ہیں, آنکھوں پہ پٹیاں باندھتے ہیں اور لے جاتے ہیں لیاری, عزیر بلوچ کے پاس. عزیر بلوچ کے پاس. یعنی پولیس عزیر بلوچ کے لیے کام کر رہی تھی. یس. انہوں نے عزیر بلوچ کے کہنے پہ اسی انفارمیشن پہ ذاکر کی, پولیس نے اٹھایا ارشد پپو کو, شیرا پٹھان کو, اور لے گئی سیدھا لیاری. جی. اچھا. یہ تاریخ ہے 17 مارچ 2013, نوٹ کر لیں. 16 اور 17 کی درمیانی, ٹھیک ہے, رات. اب سر جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے پٹیاں کھولی جاتی ہیں, تو سامنے عزیر بلوچ ہے. عزیر بلوچ اس سے کہتا ہے کہ ہاں بھائی اب سنا. تو یہ جو ارشد پپو ہے یہ اس کو بھاری بھرکم گالیاں دینی شروع کر دیتا ہے. اچھا. سر یہاں پہ نا جو بھیانک واقعہ پیش آیا ہے وہ سننے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے ارشد پپو کو مارا گیا. سر یہ جو وہاں پہ واقعہ پیش آیا نا, یہ شاید ایک تاریخی واقعہ ہوگا. وہ کیا تھا؟ اب سر جب گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ یاسر عرفات پہ ٹھیک ٹھاک تشدد کرتے ہیں, اس کو اتنا مارتے ہیں کہ وہ ادموا ہو جاتا ہے. عزیر بلوچ کے لوگ, عزیر بلوچ کے جو ساتھی تھے, بالکل صحیح, پوری کی پوری ٹیم, اور پولیس والے دیکھ رہے ہیں. وہاں پہ جناب یاسر عرفات کو قتل کر دیتے ہیں. اب باری آتی ہے شیرا پٹھان کی. شیرا پٹھان کو بھی تشدد کر کے قتل کر جاتے ہیں. اچھا. اب بچتا ہے ارشد پپو, اور رات کے اس اندھیرے میں, اس بھیانک رات کے اندھیرے میں, مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر, میگا فون, گلی کے دروازوں پہ دستک دے کے تمام لیاری کے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے باہر چوک میں, کہ وہ تم سب لوگوں کے معصوم بچوں کا قاتل آج ہمارے پاس ہے, جس نے بدلہ لینا ہے وہ آ جاؤ. اوکے. باقاعدہ اناؤنسمنٹ کر دی جاتی جی. ہے. لوگ پہلے تو جب مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پہ ایک ضروری اعلان سنیے تو وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتے تھے, کوئی فوتگی نہ ہو گئی ہو. تو وہ اعلان یہ تھا کہ ارشد پپو ہماری حراست میں ہے, آ جاؤ میدان جنگ میں اور آ کے اپنا بدلہ لے لو. سر اب یہاں جو تشدد ہوا ہے ارشد پپو کے اوپر, ارشد پپو پہ, کیونکہ لوگ کافی وہ ناقابل بیان ہے. مختصراً عرض کیے دیتا ہوں. اس کی انگلیاں کاٹی گئیں, اس کے پاؤں کی انگلیاں کاٹی گئیں, اس کے جسم پہ اتنی ضربات لگائی گئیں تیز دھار آلات سے, لوہے کے راڈ سے, کہ وہ ایک زندہ لاش بن گیا. اور اس کو گھسیٹا گیا, ساتھ ساتھ مارا گیا, ساتھ ساتھ ان کو لیاری کی گلیوں میں گھسیٹا گیا. یعنی عزیر بلوچ نے اپنے دشمن کے خاتمے کے لیے بھی عوام کو استعمال کیا, اور عوام کے دل میں بھی جگہ بنائی کہ دیکھو آپ لوگوں کا دشمن جو ہے وہ آپ کے حوالے. اور پوری کی پوری عوام اس تشدد میں شامل تھی. کسی کے ہاتھ میں لوہے کی راڈ تھی, تو کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا, تو کوئی تھپڑوں سے, اور کوئی جوتوں سے, اور کوئی کسی بھی دیگر طریقے سے ارشد پپو کو تشدد کا نشانہ بنا رہا تھا, اور وہ نیم مردہ ہو چکا تھا. اس مقام پہ بس بھی صاحب ارشد پپو کو قتل کر دیا گیا. اور اب اس سے آگے جو ہے وہ اس سے بھی بھیانک ہے. ارشد پپو, یاسر عرفات اور شیرا پٹھان کو یہ ایک گودام میں لے جاتے ہیں. وہاں جا کے ان کی باڈیز کو جلا کے راکھ کر دیا جاتا ہے. یعنی کوئی ثبوت بھی نہ رہے, کوئی ثبوت باقی نہ رہے, اور وہ یہ ان کی باقیات نالے میں بہا دی جاتی ہیں. نہ یاسر عرفات کی کوئی باقیات ملی, نہ ارشد اس کی پپو کی کوئی باقیات ملی, نہ ہی شیرا کی ملی. لیکن کچھ عرصہ بعد, کچھ دنوں بعد
جو یہ شیرا پٹھان تھا اس کے جسم کے کچھ اعضاء کچھ ٹکڑے مل گئے نالے سے ہی گلیوں میں ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے. وہ پولیس نے اپنے قبضہ میں لیے اور اس کو ایک ایویڈنس بنایا, ڈی این اے کرایا, اور یہ کیس میں ایک عدد ثبوت منظر عام پہ آ گیا. یاسر عرفات فرار ہو گیا. آپ کا کیا خیال ہے ارشد پپو کے اس قتل کے بعد معاملات سرد ہو گئے؟ نہیں, میرے خیال مزید بڑھ گئے ہوں گے. سر وہ جو چاند نیازی تھا ایس ایچ او وہ گرفتار ہوا کہ یہ لے کے کیوں گیا وہاں. یہ اس سارے واقعے پہ لینے کے دینے پڑ گئے, پتہ نہیں کون کون لوگ. پولیس تو استعمال ہو گئی نا, پولیس کو پولیس استعمال ہونے کے لیے پتہ نہیں کس کے ایسے جرت ہے. سر بینگ ایکس سی آئی آفیسر میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو کراچی کی ہو جاتی ہوگی. نہیں سر, میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اٹس ناٹ پاسبل, ناٹ ایٹ آل. کسی نے اس کو اتنی شے دی ہوگی کہ خیر ہے ہم تمہیں لک آفٹر کریں گے, ہم تمہاری مطلب نظر رکھیں گے, تم نظر رکھیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم خیر ہی خیر ہے. سر چاند نیازی گرفتار ہوا, جاوید خان وہ بھی گرفتار ہوا, چاند نیازی 2 سال بعد رہا ہوا. ٹھیک ہے. اس کو نامعلوم افراد نے موت کے گھاٹ اتار دیا. اوکے, یہ پھر ارشد پپو کے لوگ تھے. ڈیفینیٹلی چاند نیازی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. اب یہ جو جاوید بلوچ تھا ایس ایچ او, یہ بھی چونکہ اس کا حصہ تھا, یہ چلا کہ مجھے وعدہ معاف گواہ بنا لو. یہ داروں کے پاس پہنچ گیا کہ میں ساری گواہی دیتا ہوں. ٹھیک, اس کو بھی قتل کر دیا گیا. ذاکر ایسائی جو لالو کا خاص تھا, بھائی بنا ہوا تھا ارشد پپو کا, اس کو بھی قتل کر دیا گیا. یہ اتنے مضبوط تھے ارشد پپو کے. سر یہ آج بھی اتنے ہی مضبوط ہیں. اب بھی رحمان ڈکیت اور ارشد پپو اور عزیر بلوچ کی باقیات موجود ہے, اور وہ کبھی بھی وہ چھوٹا چھوٹا سر اٹھا رہے ہیں. لیکن اس میں یہ سب میں ہم نے یہ دیکھا کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے, لنکا جو لوگ تھے انہوں نے دغا بازی کی. سر اس میں جو ہے نا, یہ عزیر بلوچ جو باہر فرار ہو گیا تھا, اس کو لے کے آئے ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے تحت پاکستان لائے گئے. اس کی تفتیش ہوئی. اس تفتیش میں عزیر بلوچ نے 198 قتلوں کا اعتراف کیا. اربوں روپے کی پراپرٹیز اس کی ثابت ہوئیں. یہ ارشد پپو قتل کیس کا نوٹس لیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. وہ کیا نام تھا ان کا, متنازع صاحب نہیں, وہ جو افتخار صاحب چودھری افتخار صاحب نے اس کا 100 موڈ ایکشن لیا 2013 22 مارچ کو, اسی ارشد پپو کیس کا. سر کوئی گواہی نہیں پیش ہوا. اچھا, ارشد پپو کے رشتہ دار پیش نہیں ہوئے. ایسا نہیں کہ کوئی عزیر بلوچ نے ان کو اغوا کروا دیا تھا. عزیر بلوچ کا خوف ہے کہ ارشد پپو کے خلاف انہوں نے اسی میں اپنی عافیت سمجھی, اسی میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھا کہ بھائی پرے پرے ہم نے پیش پوچھ نہیں ہونا. چاند اس کا انجام دیکھ لیا انہوں نے, جاوید ذاکر کا انجام دیکھ لیا, سب اپنی جگہ پہ خاموش بیٹھ گئے. اور ابھی بھی لیاری کا جو کنگ ہے وہ عزیر بلوچ ہے. عزیر بلوچ جیل میں ہے. باقیات دونوں کی, اب ان کی جو اگلی نسل تھی وہ سر اٹھا چکی ہے. ان کی اگلی نسل اب بھرپور جوانی میں ہے, اور یہ گینگ وار, یہ بدلوں کی جنگ کبھی بھی دوبارہ جنم لے سکتی ہے. یہ سرد نہیں پڑی, ہلکی سی چنگاری جلا کے راکھ کر دے گی. اور میرا ذاتی تجربہ بینگ ایکس سی آئی آفیسر یہ ہے کہ لیاری ایک بار پھر خون کی ہولی کھیلے گا, اور ان گلیوں بازاروں میں پھر کوئی ارشد پپو اور رحمان ڈکیت ہوگا. پھر کوئی ارشد پپو اور رحمان ڈکیت جنم لے گا. اور عزیر بلوچ ابھی تک زندہ ہے اور اپنی سزا کاٹ رہا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ظہیر الدین بابر اعوان صاحب. ناظرین, آج کا یہ پوڈ کاسٹ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.